अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की फतह अब यकीनी है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये मैदान है जहां पर इमरान खान विक्ट्री स्टैंड पर मौजूद हैं और यही मैदान जंग बन गया जब 12 जजेस ने मुहासरा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का। व्यूअर्स, जो बारीक वारदात डाली गई इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और 77 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है और ये हक उन्हें मिलकर रहेगा और 77 नशिस्तों की वापसी का अमल शुरू हो चुका है। और व्यूअर्स, चीफ को धमकी दी है फैसल वाडा ने और तौहीन अदालत का ये मामला है। क्या कहा और अब इस पर पाकिस्तान की अदलिया क्या सोच रही है, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मखसूस नशिस्तों का केस है। काजी साहब एक बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। मखसूस नशिस्तों के केस को 13 रुकनी फुल कोर्ट इस वक्त सुन रहा है और चीफ जस्टिस को बार बार अपना बल्ला वापस लेने के केस का दिफा करना पड़ रहा है। बल्ला वापस क्यों लिया, बल्ला वापस लेने की वजूहात क्या थी और बल्ला वापस लेने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी स्ट्रक्चर को किस तरह से डैमेज किया गया। जो कानून था उसकी धज्जियां कानून के मुहाफिजों ने कैसे उड़ाई और अब ये तमाम बातें जजेस के रिमार्क्स की शक्ल में एक एक करके बाहर आ रही हैं। जब भी कोई जज बल्ला वापस लेने के मामले को रिमार्क्स की शक्ल में इसका जिक्र करता है तो काजी साहब कूद पड़ते हैं। और काजी साहब कर क्या रहे हैं, वो बार बार अपने उस फैसले को दिफा जो उन्होंने पेश किया और बार बार अपने फैसले का दिफा करते हुए हमें अदालत में नजर आ रहे हैं। क्योंकि मखसूस नशिस्तें वापस ना मिलने की सबसे बड़ी वजह ही बल्ला वापस लेना था जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने किया। फैसल सदीकी साहब जी पेश हुए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील है और उनके दलाइल बहुत ही अहम हैं और उन्होंने आज काजी साहब के ऊपर एक तंजिया एक दलील भी दी। ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन वो क्या कहते हैं कि दरखास्त गुजार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। बतौर जमात वो इंतखाबात में मौजूद नहीं थी बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने शेड्यूल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी। आपको याद होगा बार बार हामिद रजा साहब ये कहते रहे कि हमने लिस्ट जो थी वो जारी की और वो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई जिसे तस्लीम नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त ECP ने मुस्तरद कर दी और ये वो दरखास्त थी जो हामिद रजा साहब लेकर गए। 8 फरवरी से पहले हम सियासी जमात थे, इसके बाद पार्लिमानी पार्टी बने और पार्लिमानी जो पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं ये एक दलील दी गई है फैसल सदीकी साहब की तरफ से। चूंकि काजी साहब ने बार बार ये कहा था अदालत के अंदर कि ये पार्टी पार्लिमानी पार्टी और सियासी जमात इसमें फ़र्क क्या है, ये सवालात उनकी तरफ से उठाए गए। आज़ाद उम्मीदवारों पर सवाल जवाब हुआ। फैसल सदीकी ने कहा कि हमने अपने कागजात नामजदगी पर लिखा था कि हम आज़ाद हैं, हम PTI ही से हैं, यानी PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सपोर्ट कर रही थी लेकिन हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और यह बाकायदा तौर पर कागजों पर लिखा गया। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है व्यूअर्स कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया गया यानी बना दिया गया, जहां से ये सारे का सारा तनाज़ा जो है वो शुरू होता है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स बहुत ही अहम हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की 2 से 3 मरतबा इसी केस के अंदर और इससे पहले भी मुतअद्दिद केसेस हैं जिनमें उलझ पड़े हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनसे और उन्होंने अपने रिमार्क्स के ज़रिए जो नाइंसाफ़ी की गई इसकी निशानदही की। वो ये कहते हैं कि जब तमाम आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं तो वो आज़ाद कैसे हो गए। क्या इलेक्शन कमीशन की रूल मेकिंग पावर बुनियादी कानून से इन्हिराफ कर सकती है। अब मसला यहाँ पर यह था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून की धज्जियां उड़ा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने कानून को अपने लिए इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने कानून के अंदर और जिस तरह से ये खेल खेला गया इतनी सारी एनॉमलीज छोड़ी हैं जिसका जिक्र अब जस्टिस जो 12 रुकनी जो ये बेंच है काजी साहब को छोड़कर अब एक एक करके ये सवाल उठा रहा है। दूसरी चीज़, कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वुर होगा, आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी दे कि वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से नहीं है। आपको याद होगा कि राजा जो सलमान अकरम राजा थे वो गए अदालत के अंदर, उन्होंने कहा कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमें ये सिर्फ इख्तियार दे दें और हमारे नाम के साथ ये लिख दें
کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور اگر بلے کا نشان ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ انہوں نے چونکہ بلے کا نشان واپس ہو گیا تھا اور بار بار یہ بحث انیشیٹ کی جا رہی تھی کہ جناب کیونکہ سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو سیاسی جماعت اپنی حیثیت کھو چکی ہے، لیکن یہیں سے وہ گھنونا کھیل شروع ہوا، پاکستان تحریک انصاف کو مس گائیڈ کیا گیا۔ اور میں بار بار آپ دوستوں سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ یہ باتیں ماضی میں بھی کرتا رہا، آج بھی کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے نا وکلا کی، وہ کوئی اتنی کوالیفائڈ ٹیم نہیں تھی۔ میں اس میں ایک شک جو مجھے ہمیشہ سے رہا کہ اگر کوالیفائڈ ہوتی بھی تو جان بوجھ کر یہ بھی ایک ایلیمنٹ موجود ہے کہ غلطیاں کروائی گئی جس کا نقصان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت ہوا۔ اور یہی سوال سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بار بار پوچھ رہے ہیں۔ کاغذات بطور پی ٹی آئی امیدوار منظور ہوئے، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، اور لوگ منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے رولز کیسے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دے سکتے ہیں؟ انتخابی نشان ایک ہو یا نہ ہو وہ الگ بحث ہے، لیکن امیدوار پارٹی کے ہی تصور ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر کے یہ ریمارکس پاکستان کے سیاسی تاریخ میں لکھے جائیں گے، عدالتی تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ان ریمارکس سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا ان ریمارکس سے جو گھنونا کھیل کھیلا گیا اور جو واردات ڈالی گئی، اس سے جسٹس منیب اختر نے پردہ اٹھا دیا ہے۔ مزید ریمارکس یہ دیتے ہیں کہ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اس سارے تنازع کی وجہ بنی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کھیل تحریک انصاف کے ساتھ کیسا کھیلا گیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔ قانونی غلطیوں کی پوری سیریز ہے جس کا آغاز یہاں سے ہوا۔ چیف جسٹس صاحب کی اس کے اوپر ایک عجیب منطق تھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قاضی صاحب کس طرح سے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے گیم ڈالی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس بولے کہ آزاد امیدواروں کے طور پر آپ نے الیکشن کمیشن سے بلے کا نشان کیوں نہیں مانگا؟ یعنی قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو بلے کا نشان اتنا ہی پیارا تھا تو چلے جاتے، کہہ دیتے، چونکہ بار بار اس سوال ہو رہا ہے نا کہ بلے کا نشان واپس لیا گیا اور مسئلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو قاضی صاحب نے اس کی عجیب سی منطق پیش کی ہے کہ بھائی آپ آزاد تھے، آپ جا کر کہتے الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں بلے کا نشان دیا جائے۔ اب اس کے اوپر نا جو عائشہ ملک ہے انہوں نے بھی بات کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی چیف جسٹس صاحب بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر پارٹی ممبر الگ الگ جا کر بلے کا نشان بطور آزاد امیدوار مانگتا ہے۔ یعنی عقل شاید گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کو کیا سمجھتے ہیں؟ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، پاکستان کے قانون کو توڑا جا رہا ہے، اور وقت کا قاضی بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یار تمہیں بلے سے اتنا پیار تھا تو جا کر بطور آزاد امیدوار، اگر پاکستان تحریک انصاف نے 700 امیدوار فیلڈ کیے تو 700 امیدوار جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں بلے کا نشان دے دیا جائے۔ اب اس کے اوپر نا جسٹس عائشہ ملک نے بہت ہی خوبصورت بات کہی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا ہوتا تو یہ بلہ واپس لینے کے فیصلے کی توہین ہوتی۔ دوسری سیاسی جماعت اس پر ایک توہین عدالت کی درخواست فائل کر سکتا تھا کہ ایک پارٹی کو بلہ نہیں ملا اور اس کے امیدواروں کو کیسے بلہ واپس دیا جا سکتا ہے۔ جسٹس حسن جو اظہر ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک پارٹی کا نشان بلے باز بھی تو تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کی۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ واپس لینے کا مقصد صرف ان کی شناخت ختم کرنا تھی، لہٰذا کسی صورت انہیں بلہ واپس نہیں مل سکتا تھا۔ فیصل صدیقی صاحب کا طنز جس کا میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ فیصل صدیقی نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ سارا مسئلہ اس بلے کے فیصلے سے شروع ہوا۔ اگر چیف جسٹس اس کے آخر میں ایک اضافی نوٹ لکھ دیتے کہ بلہ واپس لینے سے یہ لوگ آزاد نہیں ہوں گے، یعنی کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے، تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیتے تو سارا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمہوری حق سے اپنے لوگوں کو محروم رکھا تھا، یہ بات چیف جسٹس صاحب نے کہی۔ اور وہ لوگ جو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب ہم بھی اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اب کیوں پاکستان میں پریس کانفرنسز نہیں کرتے؟ اکبر ایس بابر صاحب کہاں پر ہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ سماعت دکھائی گئی جس میں کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں اور قاضی صاحب کے ان سے سوالات تھے، ہاں بھائی آپ کا نام؟ اس نے بتایا جی میرا نام یہ ہے۔ اچھا واقعی آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے؟ ہاں جی ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کوشش کی؟ ہاں جی بالکل کوشش کی، لیکن کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھے۔ 4 لوگ کھڑے ہوئے اور پوری پارٹی کو اس سے بلے کا نشان چھین لیا جاتا ہے۔ اس ملک میں
پاکستان کی عوام کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم نہیں ہوگا۔ ویورز، اس سیاسی جماعت کے الیکشن میں ووٹرز کی خواہش کی عکاسی کہاں ہوئی؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے عدالت کی طرف سے۔ پارٹی الیکشن ہوتے تو اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو ہی ہوتا، وہ الیکشن لڑ لیتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس میں جو نوک جھوک ہوئی ہے، میں اس کی ایک جھلک بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ اصل سٹیک ہولڈرز ووٹر ہیں، جو ہمارے سامنے نہیں۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس نظام کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں نا، اصل میں وہ پاکستان کی عوام ہے۔ اس نظام کے اندر جن کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور جن کے نام پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، وہ پوری ایکویشن میں موجود نہیں ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا۔ عام آدمی کہاں پر ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ یہ اس کے ووٹ کا حق تھا جسے پامال کیا گیا، یہ اس کا ووٹ تھا جو اسے ڈالنے کا حق نہیں ملا، یہ اس کا ووٹ تھا جو اسے ڈالنے سے پہلے ہی اسے چھین لیا گیا، اور فارم 47 کی حکومت ہمیں تحفے میں دے دی گئی۔ اب اطہر من اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ اصل سٹیک ہولڈرز ووٹر ہے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل شکایت کر رہی تھی، کیوں پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ یہ سوال رکھا گیا۔ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، محافظ تھے آپ، جواب دیتے۔ آپ نے ایک فیصلہ جاری کیا اپنے قلم کی نوک سے کہ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ جب ہم نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو، آپ تو سر کہہ نہیں سکتے، میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو جب آپ نے موقع نہیں دیا بولنے کا، اور آپ نے کہا کہ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے، وہ اس پلیٹ فارم کو ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانا چاہتے تھے۔ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہر وہ کیس مفاد عامہ کا ہے جو آپ کی عدالت میں جائے گا، اور آپ کی عدالت میں جانے سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ کھیل نیچے جو کھیلا جا رہا ہے اس کے تمام راستے، ایک آخری امید عدالتیں ہوتی ہے، اور عدالتوں سے ہی ریلیف کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر مفاد عامہ، آپ کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے فیصلے غلط ہیں۔ اب اطہر من اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کیسے ہو سکتا تھا۔ ایک جماعت مسلسل شفاف موقع نہ ملنے کا کہہ رہی تھی، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ اگر سچ سب کو بولنا شروع کر دیں تو سچ بہت کڑوا ہے۔ اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس اس پر جواب دیتے ہیں کہ وہ شکایت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ سر وہ شکایت آپ کے سامنے ہے، آپ جائیں رجسٹرار صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ انتخابات، پلینگ فیلڈ اور جو شفاف انتخابات کی بات ہے، کیا آپ کے پاس درخواستیں نہیں آئی؟ عمران خان نے آپ کو کیا نہیں کہا کہ اس انتخاب کے اوپر ہمیں شک ہے، انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ درخواست ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے بہت ہی اہم سوالات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنی جیتی نشستوں کے تناسب سے ہی مخصوص نشستیں لیں گی، باقی نشستوں کا کیا ہوگا یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اضافی نشستیں ان کے ہاتھ میں رکھ دی جائیں۔ ایسا کرنے سے پھر متناسب نمائندگی کا اصول کہاں جائے گا؟ اور پھر یہ سوال کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے جو رجسٹرڈ ہو الیکشن لڑنا کیوں ضروری ہے؟ الیکشن میں اگر آپ گئے تو پھر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ آپ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ سماعت 24 جون تک جی ملتوی ہو گئی ہے، اور 24 جون سے 26 جون تک روز کی بنیاد پر سماعت ہوگی۔ فیصل صدیقی صاحب مزید ایک روز جو ہے وہ دلائل دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ دلائل دیں گے، اور آخری روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل دلائل دیں گے، اور کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب نے یہ مان لیا، سپریم کورٹ نے یہ مان لیا کہ مخصوص نشستیں ہماری ہیں، اور یہ جو میں نے ٹائٹل میں لکھا ہے نا کہ 77 نشستیں واپسی کا عمل شروع ہو چکا، تو ویورز یاد رکھیے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 ججز جو ہیں، چاہے وہ کوئی بھی رائے دیں، لیکن اب قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ واردات کہاں ڈالی گئی اور قوم کے حق پر کس طرح ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اور پھر بیرسٹر گوہر یہ بھی کہتے ہیں کہ امید ہے کہ 25 جون کو مخصوص نشستیں ہمیں ملیں گی۔ قومی اسمبلی میں 77 مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور سپریم کورٹ سے انصاف کی امید جو ہے وہ انہوں نے لگا لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ قاضی صاحب کی عدالت یہ حق انہیں دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ میں ویورز آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2 ریلیف ہیں جی۔ پی ٹی آئی کو آج 2 اہم ترین ریلیف ملے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی دفتر جسے سی ڈی اے نے سیل کیا تھا وہ ڈی سیل ہو گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں جج صاحبہ جسٹس سمن رفت امتیاز نے اس کی سماعت کی اور اہم ریمارکس دیے کہ سی ڈی اے نے پرانے مالک کو جو نوٹس شوکاز جو بھیجا تھا اور پھر وضاحت بھی نہیں مانگی، اور وہ نوٹسز مالک کو کیوں بھیجتے رہے، اور سی ڈی اے نوٹس سروس کی کوئی رسید بھی ریکارڈ پر پیش نہیں کر سکا، یعنی جتنا بھی یہ بات چیت ہوئی ہے اس کی ڈاکومنٹیشن آپ کو عدالت کے ریکارڈ پر لانی تھی، اور اسے عدالت نے یہ کہہ کر
اسے ڈی سیل کر دیا کیونکہ عدالت ریکارڈ چاہتی ہے اور ان کے پاس ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ پھر یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ جب ہم انہیں ریلیف دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف کتنے عدالتی کیسز ہیں اس پر بھی سماعت ہوئی ہے، اور سماعت میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کی اور حکومت نے جواب جمع کروایا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب پر پنجاب میں 38 کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے، اور ان پر اسلام آباد میں ٹوٹل 17 جو کیسز ہیں، ٹوٹل ان پر 55 کیسز کا فگر جو ہے وہ کوٹ کیا گیا عدالت میں۔ اب چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس اس پہ بڑے امپورٹنٹ تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام آباد میں اتنے تھانے ہیں جتنے کیسز آپ نے بنا دیے، اور وکیل بیرسٹر تیمور ملک صاحب یہ بتاتے ہیں جی کہ شاہ محمود قریشی 9 مئی کو کراچی میں تھے، جب بندہ کراچی ہے پنجاب اور اسلام آباد میں اس میں کیسے کیسز بن گئے، اور ان ریمارکس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت مل جائے گی اور بہت جلدی وہ باہر ہوں گے، اور پھر اصل کھیل جو ہے وہ شروع ہوگا۔ میں آخر میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ فیصل واڈا صاحب نے جی معافی مانگنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان میں اپنا جواب جمع کروا دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عدالتی وقار مجروح کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین کرنا نہیں بلکہ ملک کی بہتری تھا۔ عدالت توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے۔ توہین عدالت کا مبینہ ملزم عدالت کی عزت کرتا ہے، ملزم سمجھتا ہے کہ عدالت کا ابج عوام کی نظروں میں بے داغ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل ایک فعال اور متحرک عدالتی نظام ہے۔ فیصل واڈا کی گفتگو جس کے بعد ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والی ہے، اور مصطفیٰ کمال نے بھی اس حوالے سے معافی مانگ لی۔ میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کی کالی بھیڑوں والا معاملہ ہے اسے بھی کوٹ کیا، اس کے علاوہ اور 2-3 باتیں وہ بھی عدالت کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن یہ جو بار بار پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بات کر رہے ہیں، آپ پابندی لگا کر دیکھ لیں بھائی، آپ کو بہت شوق ہے پابندی لگانے کا، لگا کر دیکھ لیں۔ 1 سال 2 سال 3 سال یہ ساری عمر کے لیے پابندی نہیں لگے گی۔ آخرکار پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، اور یہ والی تحریک انصاف جتنے اس کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس طرح اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، اب یہ جو نکلے گی نا پلٹے گی، اور ایسا نکھر کر یہ پلٹے گی کہ اسے توڑنا ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ یہ آج کا ہمارا شو تھا، نشست تھی۔ اپنے کمنٹس بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔